बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब, स्पीकर साहब, मिनिस्टर्स, नुमाइंदा वीसी डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ज़ाकिर साहब, फैकल्टी, तलबा व तालिबात, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, असातिज़ा इकराम जिनका ज़िक्र मैंने किया, और वालदैन, आप सबको अस्सलाम अलैकुम। मुझे इंतहाई खुशी होती है जब बच्चे और अब नौजवान माशाअल्लाह अपनी तालीम मुकम्मल करके एक स्टेज पर पहुंचते हैं, जब उनको एक फॉर्मल डिग्री हाथ में मिल जाती है जिससे कम से कम एक सर्टिफिकेशन हो जाता है कि आप इतने मयार तक पहुंच गए। इसके अंदर सबसे ज़्यादा तो आपको मुबारकबाद, मेहनत की है और मेहनत का फल मिला है और इल्म हासिल किया जो अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। दूसरे असातिज़ा इकराम का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, फैकल्टी का, इस यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वो कैफियत पैदा की कि इल्म के दरवाज़े आपके लिए खोले हैं। और इस बात पर आप यकीन रखिए कि सिर्फ बहुत ही छोटे दरवाज़े हैं, इनको बहुत कोई बड़ी डिग्री आप मत समझिए, क्योंकि अभी ज़िंदगी की डिग्रियां जैसे जैसे आपका वक्त गुज़रेगा और तजुर्बा हासिल होगा और मज़ीद इल्म आप हासिल करेंगे, उसके आगे ये डिग्री भी आपको छोटी नज़र आने लगेगी। और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ तलबा के लिए बहुत अहम कि अपने वालिदैन के मशकूर हों, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया, जिन्होंने आपकी तरबियत की। और ये बहुत अहम बात है कि जिन्होंने आपकी तरबियत की, क्योंकि वो इल्म जिसके अंदर मोहब्बत, इखलाक, इखलास ये शामिल ना हो, वो इल्म तकरीबन बेकार है माशरे के लिए। तो हमारी तारीख़ के अंदर इल्म और तालीम अलग से कभी भी नहीं थी। ये तो मग़रिब का ज़माना आया जिसने तालीम को कहा सिर्फ, और अब भी उनको एहसास इतना नहीं है जितना हमको है कि तालीम और इल्म का हमारे माशरे के अंदर दो पहिए उतने ही भारी होते थे जो तालीम है और जो तरबियत है। क्योंकि ये ताल्लुक़ जो है ये ज़िंदगी में मेरा आपके साथ इंसानी ताल्लुक़ है। इल्म चीज़ों को आसान कर देगा। इल्म मेरी डेवलपमेंट के अंदर और मेरे आबादी के डेवलपमेंट के अंदर, मेरे ख़ानदान के, मेरे कबीले की डेवलपमेंट के अंदर मदद तो करेगा, मगर असल बुनियादी ताल्लुक़ इंसान का इंसान के साथ है। दुनिया में जितने मज़ाहिब आए सब ने इंसानी ताल्लुक़ पर तवज्जो दी, और सबसे ज़्यादा तो इस्लाम ने इंसानी ताल्लुक़ और अक़दार पर तवज्जो दी। तो लिहाजा इल्म वो रास्ता है। दुनिया जितनी कामयाब और आखिरत के अंदर आप जितने कामयाब थे, कोई 1000 साल में या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत के बाद कोई 1300-1400 साल में कोई फ़र्क नहीं अल्लाह ताला के यहाँ होगा कि कितने जहन्नम में गए और कितने जन्नत में गए, क्योंकि ये एक इर्तिकाई कैफियत है। असल चीज़ मेरे अंदर वो रूहानी कैफियत है। और जब मैं तलबा के साथ बात करता हूँ तो ख़ास तौर पर एक हज़रत मूसा की दुआ का ज़रूर ज़िक्र करता हूँ, और इस वजह से ज़िक्र करता हूँ कि ये है अब आपकी तलाश। ये वो दुआ है जो हर नमाज के बाद भी मैं पढ़ता हूँ, और उसी ताल्लुक़ को मैं रीइंफोर्स कर रहा हूँ आपके जहनों में, जिसका मैंने ज़िक्र किया। और वो क्या है रीइंफोर्समेंट? हज़रत मूसा मिस्र से निकले और एक आजमाइश में निकले कि जब उन्होंने किसी फ़िरौन के दरबारी का कत्ल किया था किसी वाक़े के हवाले से, और वो 10-15 साल बाहर रहे। और उसके बाद जब अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया तो वो कहानी बाइबल के अंदर द स्टोरी ऑफ द बर्निंग बुश के एहतमाम से ज़ाहिर की गई कि एक झाड़ी थी जिसके पीछे से अल्लाह का कलाम हुआ, और उस झाड़ी में आग लगी, मगर आग के शोले थे मगर झाड़ी में आग नहीं लगी। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से कहा कि ये
جو زمین ہے یہ سیکرڈ ہے، جہاں میں تم سے بات کر رہا ہوں تو اپنی جوتیوں اتار کر بیٹھو۔ تو اس کی جو عکاسی کی رینیسانس میں اور یورپ کے اندر، تو دکھایا ہر جگہ پر کہ حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، دو شانیے جس کو کہتے ہیں، دونوں شانے گھٹنے زمین پر ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی دو چپلیں سائیڈ میں رکھی ہیں۔ دوسری بات، حضرت موسیٰ بڑے گھبرائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ اور میرا پیغام پہنچاؤ۔ حضرت موسیٰ، جس کو انگریزی میں آپ کہیں واز ان شاک، اتنا بڑا کام اور اللہ نے مجھ سے کلام کیا، وہ شوق بہت بڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، اور بہت گھبرائے۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں میں طاقتیں دیتا ہوں، میں 7 تمہیں عجوبے دوں گا، جس کے اندر ایک عجوبہ یہ تھا کہ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں رکھو اور پھر دکھاؤ گے تو اس میں سے نور نکلے گا۔ پھر عصائے موسیٰ کی کہانی بھی آپ نے قرآن میں بھی پڑھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اس کے باوجود اللہ سے جو دعا کی، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے عقل کی گرہوں میں باندھ لیں۔ وہ دعا ہے اور آپ کو کرنی چاہیے مسلسل، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اور طالب علموں کے لیے اس سے بڑی کوئی دعا ہی نہیں ہو سکتی کہ اللہ علم کے لیے، ہر چیز کے لیے، چیزوں کو سمجھنے کے لیے میرا سینہ کھول دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور جو میں کہوں، اور آپ زندگی بھر خواہش کرتے رہیں گے اس بات کی کہ جو میں کہوں اس کا اثر ہو، جو میں کروں وہ میرے کام کامیاب ہوں، یہ دعا اللہ سے کی۔ اور تیسری کیا تھی؟ واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، کہ میری زبان کھول دے۔ بائبل میں ہے کہ حضرت ہارون کی زبان میں کوئی لکنت تھی، قرآن کے اندر جس کو ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت موسیٰ کی زبان کے لیے انہوں نے دعا کی، ان کی زبان میں کوئی لکنت تھی، کوئی ہچکچاہٹ تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری زبان کھولے۔ اچھا، یہ ہے سائنس آف کمیونیکیشن۔ یہ آپ کا جو بیٹھے ہیں نا بچے آپس میں، آپ کا آپس میں تعلق بھی زبان سے، کس کے اوپر کیا نیکی کی ہوگی، مگر زبان کا تعلق صبح شام کا اور ہر وقت کا ہے۔ اور جس کو یہ سکلز آ جائیں، آج کل کی دنیا کے اندر تو کمیونیکیشن ایک بہت بڑی سائنس کہلاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اور دنیا کے اندر کامیاب وہی اشخاص ہوتے ہیں جن کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہوں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونیکیشن سکلز کا تو کوئی معیار ہی نہیں، بہت ہی اونچا اس کا معیار، انوکھا اس کا معیار، کہ ہر صحابی، ہر دوست ان کا، ہر محبت کرنے والا یہ سمجھتا تھا، بڑی بات کہ میرے نبی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دس از دا ہائٹ آف کمیونیکیشن۔ یعنی میں اپنی اولاد کے اندر بھی اگر یہ کیفیت کریٹ کر دوں کہ میری چاروں بچے میرے یہ محسوس کریں کہ میرے ابا سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ اسٹیبلش ہوتا ہے زبان سے۔ تو بچوں، جو راستہ آپ نے پکڑا ہے، اس راستے کے اندر آپ کا سینہ اللہ کھولے علم کے لیے، ہمیشہ علم حاصل کرتے رہو ساری زندگی۔ وہ جو علم کا سیلاب ہے، وہ تو یہ دریا کے طور پر یا ابھی تو چھوٹی سی سٹریم ہے، مگر جیسے جیسے آپ کے عقل کے دروازے کھلتے جائیں گے، یقیناً وہ علم بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ دروازے کھولیں، کمیونیکیٹ کریں، لوگوں سے اچھی باتیں کریں، تاکہ اس کا تعلق زمین پر لوگوں کے ساتھ اسٹیبلش ہو۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ زمانہ اب بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ میں کل سے چیف منسٹر صاحب گلگت بلتستان یہاں موجود ہیں، اور میں کل سے یہ بات سوچ رہا تھا کہ ان کو یہ بات کہوں گا کہ ہر خطہ، خاص طور پر گلگت بلتستان، کہنے کو بچی بھی یہاں آ کر یہ کہہ کر گئی کہ لینڈ آف اپارچونیٹیز ہے، بہت ذخائر ہیں معدنیات کے، پتہ نہیں کیا کیا۔ اچھا، مگر ڈیمانڈ کیا ہے؟ یہ سونے کا پہاڑ میں دیکھ رہا ہوں، مگر میری ڈیمانڈ اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ اس کو کب سر کریں گے، کہ جتنی تیزی سے آپ سر کریں گے۔ دیکھو، اگر سونا زمین کے اندر دفن ہو تو مجھے وہ 1960 کی دہائی تک وہ کیفیت تاریخی اعتبار سے معلوم ہے
کہ سارے عرب کے ریگستانوں کے اندر تیل موجود تھا، مگر جب اس کو ایکسپلائٹ کیا تب اس سے سونا نکلا۔ تو یہی جی بی کا حال ہے۔ اچھا، اب ایکسپلائٹیشن کے اندر لمیٹیشنز بہت ساری ہیں۔ ایک تو ہیومن ریسورس ہے، بہت بڑی لمیٹیشن ہے۔ لوگ تعلیم پائیں گے تو ایکسپلائٹ کریں گے نا۔ یہ وہ کلہاڑی کا اور وقت تو نہیں ہے صرف کہ انہی سے بغیر علم کے آدمی اپنے جسمانی زور سے ان معدنیات کو نکالے بھی اور تراشے بھی اور باہر بیچے بھی۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے، یہ علم کا زمانہ ہے۔ تو لہٰذا سب سے بڑی کسر ہیومن ریسورس ہے، اور میں اتنا بے چین ہوں کہ اس کو کیسے بڑا کیا جائے۔ تو جناب نمائندہ وی سی صاحب، آپ سے بھی اور اساتذہ آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں، اور میں یہ مثال دے دے کر موٹیویٹ کر رہا ہوں اساتذہ کو کہ اگر آپ ایک کاروباری ادارہ ہوتے، فیکٹری ہوتے، اور فیکٹری میں آپ یہ خوبصورت قالین، سمجھ لیجیے یہ اذہان آپ تیار کر رہے ہیں، ان کو تھوڑی دیر کے لیے قالین سمجھ لیجیے، تو 1000 یا 200 قالین آپ سال میں تیار کرتے ہیں۔ آپ کو ٹھیکہ ملتا ہے امریکہ سے مثال کے طور پر کہ 1000 دو۔ اب 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکاوٹ ہیں، یہ 2000 چاہیے۔ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں تو آپ تڑپ جائیں گے، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نہیں کر سکتے، یا ہماری کوالٹی خراب ہو جائے گی اگر ہم نے آپ کو اس 100 کے بعد اور 200 کے بعد ہم آپ کو 1000 یا 2000 دے دیں یا 20000 دے دیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کا آدمی تڑپ جائے گا، بینک کے پاس جائے گا، پیسے لے گا، فیکٹری کو دیکھے گا، فیکٹری میں ملازم بھرتی کرے گا، فیکٹری کی سب سے پہلا کام کرے گا 2 شفٹیں چلائے گا، دوسرا کام کرے گا 3 شفٹیں چلائے گا، مگر بے چین ہو جائے گا کہ میں نے یہ کام ضرور کرنا ہے، میرے پاس ٹھیکہ موجود ہے، اسی آرڈر موجود ہے۔ اسی وجہ سے یہی میں تڑپ چاہتا ہوں کہ اساتذہ کے اندر ہو علم پہنچا کر اور بچوں کو گریجویٹ کرنے کا۔ میں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ مسلسل یہ روابط رکھے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ میں سے بچے جو 4 سال کی آپ نے ڈگری حاصل کی، معاشرے کو 2 سال کی بھی ایسوسیٹ ڈگری کے بچوں کی بھی ضرورت ہے، زیادہ ضرورت 2 سال والوں کی ہے۔ میں جو ڈائسپورا ہے مثال کے طور پر ہمارے آئی ٹی کے اندر امریکہ میں جو ہیں، تو 10-15 لوگوں کے ساتھ 20 لوگوں کے ساتھ پاکستان ایمبیسڈر ٹو واشنگٹن وہ بیٹھتے تھے، یہ 15-20 ڈائسپورا کے آئی ٹی کے ملٹی ملینئرز اور بلینئرز بیٹھتے تھے، اور یہاں سے منسٹرز بیٹھتے تھے، اور 8-10 میٹنگز ہم نے پچھلے سال کی۔ سارا ڈائسپورا یہ کہتا تھا کہ جی ہمیں 2 سال کے لوگ چاہیے، ہمیں جلدی چاہیے، ہمیں بے چینی ہے۔ اچھا، یہ سونا تو صرف جی بی میں نہیں ہے، یہ سونا دنیا میں ہے۔ دنیا کو ٹیلنٹ چاہیے، دنیا کو پڑھے لکھے لوگ چاہیے، دنیا کے پاس اتنا ڈیٹا ہے کہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ دنیا تڑپ تڑپ کر للچائی نظروں سے پاکستان کی طرف دیکھتی بھی ہے، اور اس لیے دیکھتی ہے کہ یہاں یوتھ بل جائے، یہاں سے ہمیں ملے گا۔ صرف وہ آپ کو ایک بات بتا دوں ایک سیکٹر کی، اچھا یہ صرف آئی ٹی کے سیکٹرز نہیں ہیں، سب سیکٹرز میں لوگوں کی ضرورت ہے۔ آئی ٹی کا ایک سیکٹر ہے سائبر سیکیورٹی۔ 2030 تک یہ کہتے ہیں کہ 8 کروڑ لوگ چاہیے ان کو، 8 کروڑ لوگ چاہیے نئے گریجویٹس۔ کہاں سے ملیں گے؟ ہے ہی نہیں، 8 کروڑ کہاں ہیں؟ چائنا میں جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر، انڈیا میں ہر جگہ مختلف جگہوں پر لگے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کی مانگ ہر سیکٹر کے اعتبار سے بہت ہے۔ خیر، یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ علم جو ہے وہ آپ کی یونیورسٹی سے آپ کو دیا گیا، مگر اب علم کی وہ فیکٹریاں جو پرانے زمانوں کی فیکٹری ہوتی تھی، اور ہے ابھی تک ہمارے ہاں وہی ہے کہ بریک اینڈ مارٹر فیکٹری، پہلی کلاس میں بچے کو داخل کیا اور 10ویں کلاس میں جا کر اب اس کو لے لیجئے 10 سال بعد، یہ ہوتی فیکٹری، یہ ماس پروڈکشن والی فیکٹری تھی۔ اب علم جو ہے اب کتابوں سے نکل چکا، علم یا تو ذہنوں میں ہے یا علم کے بادلوں میں ہے جن کو کلاؤڈز کہتے ہیں۔ تو علم کا اب فیکٹری، یونیورسٹی، اسکول صرف ذخیرہ علم کا نہیں ہے، اساتذہ بھی اس بریک اینڈ مارٹر کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب دنیا کے اندر خواتین مثال کے طور پر، اور لوگ ٹیوشن کرتے ہیں،
یعنی جو پاکستانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان کے اندر کوئی خاتون گھر بیٹھے بیٹھے میرے بچے کو قرآن کا تلفظ سکھا دے، قرآن پڑھا دے، تو اب ضروری بھی نہیں ہے کہ گھر کے باہر جایا جائے، مگر انٹر کنیکشن، یہ آئی ٹی کی باتیں ہی نہیں ہے، یہ آئی ٹی تو صرف وہ سڑکیں ہیں جو آپ کے کاموں کو آسان کر رہی ہیں، تو لہٰذا یہ سڑکیں بڑی تیزی سے بن بھی رہی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں یہاں پر ہمیشہ براڈ بینڈ کا ہونا، کمیونیکیشن کے ہونے کی کثر رہی ہے، اور میں گلگت بلتستان یونیورسٹی کے ان مسائل سے بھی آگاہ ہوں کہ آن لائن ٹریننگ کے اندر آپ کو کیا دقتیں پیش آئیں، مگر یہ بھی معاملہ چند مہینوں کا یا 1-2 سال کا ہے کہ اب یہ براڈ بینڈ کا بھی قصہ ختم ہوگا، اور آپ یہ معاملہ جو ہے یہ علم کا، ان پہیوں کے ذریعے آپ بہت سارے پہیے چلا رہے ہوں گے سائملٹینیسلی، صرف یونیورسٹی کے کمروں میں نہیں، باہر بھی۔ اور میں آپ سب بچوں سے ایک بات کہتا ہوں، فار ایگزامپل میں اتنا بے چین ہوں کہ اتنی چیزیں موجود ہیں۔ کل میرے پاس، میں ان سے ذکر کر رہا تھا کہ کوہ پیما جو نوجوان 3 کوہ پیما ہے جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ بھی کیا ہے اور بڑے ماشاءاللہ محنت کرنے والے، تو میں ان کو بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ساتھ ساتھ کوہ پیمائی کے ساتھ اپنی ڈیجیٹل سکلز کو امپروو کرو، اپنی مارکیٹنگ خود کرو، حکومت کے ڈپینڈنٹ نہ ہو۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے اپنے آپ کو مشہور کر لیتے ہیں سوشل میڈیا پر، ایڈورٹائزنگ کے ذریعے پیسے بناتے ہیں۔ میں نے کہا تم تو بڑے نامور کوہ پیما ہو، ہیں تم، وائی ڈو یو ویٹ فار گورنمنٹ ہیلپ اونلی؟ تمہاری اپنی مارکیٹ ہے، دنیا مارکیٹ ہے، پاکستان اب مارکیٹ کسی کی نہیں ہے، آپ کی دنیا مارکیٹ ہے، بچیوں لڑکیوں آپ کی دنیا مارکیٹ ہے۔ Amazon for good supplies, Facebook for developing and propagating whatever business you want to do. گورنمنٹ پیسے دینے کے لیے تیار ہے، سستے لونز دے رہی ہے یہ نوجوانوں کے حوالے سے۔ تو ان ساری چیزوں کو جب آپ کمبائن کریں تو مستقبل سب سے زیادہ خوبصورت مستقبل، جہاں پر وسائل کے اعتبار سے، معدنیاتی وسائل، جہاں خوبصورت ٹورزم کے اعتبار سے، جہاں تاریخ کے اعتبار سے، ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ یہاں لیتھیم ڈپازٹس ہیں، بڑے بڑے ڈپازٹس ہیں گلگت بلتستان میں، مگر عقل، وہ ہیومن ریسورس جو اس کو ایکسپلائٹ کر سکے، اس کے لیے گلگت بلتستان یونیورسٹی سے میری ایکسپیکٹیشنز ہیں بہت۔ تو آپ بچے اس بات کو اب ثابت کریں گے معاشرے میں نکل کر کہ وہ ایکسپیکٹیشنز ماشاءاللہ کامیاب ہوں گی۔ پھر دوسری چیز جو گلگت بلتستان کو افیکٹ کر رہی ہے وہ ہے کلائمیٹ کرائسس، گلیشیئرز کا پگھلنا، گرمی کا بڑھنا، اور یہ جو کرائسس ہے یہ بھی بڑا خطرناک۔ اس کے اندر جو آپ نے ایک کام کیا کہ مزید پیڑ لگا رہے ہیں، آپ کے یہاں ماشاءاللہ پیڑ اور نباتیات کے حوالے سے بڑا پہلے ہی سے اللہ نے بڑا اہتمام کیا ہوا ہے، مگر ہر اعتبار سے ریسرچ کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کہاں ہوگی، دس از ون آف دا بیسٹ ایریاز جہاں پر ریسرچ ہو، اور ساتھ ساتھ کلائمیٹ کرائسس کو اوور کم کرنے کے حوالے سے یہاں تو پانی اللہ کی بہتات ہے، مگر اس کے باوجود کنزرویشن آف نیچر، ہر انداز سے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم زمین پر اپنے قدم ایسے رکھیں جو خطرناک ثابت نہ ہو۔ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ پرائم منسٹر کا ایک ڈیجیٹل سکلز پروگرام ہے، اور میں آپ کو اس کی کچھ سٹیٹس بتاتا ہوں، وہ ہر ایک کے لیے، یعنی آئی ٹی والوں کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے۔ اس کی سٹیٹس یہ ہیں کہ 24 لاکھ لوگوں نے وہ پروگرام کیا، 24 لاکھ لوگوں نے کیا۔ اگر آپ نے نہیں کیا نوجوانوں تو یو مسڈ آؤٹ آن اٹ، بٹ یو ہیو ناٹ مسڈ آؤٹ، دا ٹرین از اسٹل دیر۔ 24 لاکھ لوگوں نے کیا۔ اچھا، اور اس کے لیے انٹری کوالیفیکیشن کیا تھی؟ یہاں اب تو آپ کے یہاں انٹری کوالیفیکیشن FSC تھی نا، پرائم منسٹر ڈیجیٹل سکلز پروگرام، PhD نے کیا، ماسٹرز کے فارغ التحصیل لوگوں نے کیا، بیچلرز والوں نے کیا، FSC والوں نے کیا، میٹرک والوں نے کیا، اور مڈل پاس والوں نے بھی کیا۔ جس کی سمجھ میں آیا اس نے مکمل کیا، نہیں سمجھ میں آیا چھوڑ دیا، مفت ہے۔ اور جو PhD والوں نے جتنوں نے پاس کیا، پروپورشن بتا رہا ہوں، اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں، اس سے 10% کم مڈل والوں نے پاس کیا،
صرف 10% کم. تو لہٰذا اس کا مطلب اس کے اندر کریٹیو سکلز ہیں، اس کے اندر کریٹیو رائٹنگ ہے، اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کے اندر فری لانسنگ ہے، اس کے اندر مارکیٹنگ ٹیکنیکس ہیں، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. تو میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کریں، اپنی سکلز کو آپ بڑھائیں. وہ حضرت موسیٰ والی دعا، اور اس پر قناعت نہ کریں کہ جو آپ کو ڈگری ملی ہے. آپ علم کو اسپنج کی طرح ساری عمر ایبزارب کریں. تو لہٰذا امیزون ہے، فیس بک ہے. فیس بک لڑکیوں کو دیکھو. ایک اور چیز میں آپ سے ذکر کرتا جاؤں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک مشکل تھی کہ لڑکی باہر جائے، حالانکہ بی بی خدیجہ امہات المومنین میں سے واز اے بزنس وومن، بزنس کرتی تھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت سے پہلے بھی بزنس کرتی تھیں اور اس کے بعد بھی بزنس کرتی رہی. تو لہٰذا اسلام تو انکریج کرتا ہے. یہ ہم نے معاشرے کے اندر پتہ نہیں کیوں رکاوٹیں کریٹ کی. وہ رکاوٹیں جو معاشرے کی ہیں وہ ہم کو دور کرنا چاہیے. کون سی رکاوٹیں ہیں؟ کہ ان سیف محسوس کرے لڑکی یا عورت. یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ سڑکوں پر ان سیف نہیں ہو، اسکولوں میں ان سیف نہیں ہو. ماں باپ آبادیوں کے اندر بچیوں کی تعلیم کا اہتمام کریں. اور جتنے گولڈ میڈلز ہم نے دیے تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر لڑکیاں ماشاءاللہ جتنی محنت کر رہی ہیں، اور سارے پاکستان کے اندر یہی کیفیت نظر آئے گی. یہاں تک لڑکیاں آگے جا رہی ہیں. اور جناب اب جب میں فیکلٹی کی طرف دیکھوں گا تو کم ہو جائیں گی. مسئلہ کیا ہے؟ یعنی یا تو یہ پڑھائی اس حد تک کر لیتی ہیں کہ صرف اچھا رشتہ مل جائے پھر گھر بیٹھ جاتی ہیں، یا پھر میں تو کہتا ہوں کہ تو ویسٹ ہو گیا نا. یعنی اگر صرف اچھی تربیت اتنی ہو کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تو یہ قوم کے وسائل ہیں. اگر آپ گلگت بلتستان یونیورسٹی میں پڑھے ہیں تو کچھ اپنے پاس سے، کچھ آپ کے ماں باپ نے خرچہ کیا، کچھ گورنمنٹ نے کیا، کچھ آپ کو اسکالرشپ ملی، تو قوم کا وسیلہ ہے نا. یہ قوم کے ریسورسز ہیں. اس کو ضائع کیوں کریں آپ گھر میں بیٹھ کر؟ تو لہٰذا اب یہ کمیونیکیشن کے ذریعے، امیزون، فیس بک، ان سب چیزوں کے ذریعے یو کین ایکچولی پروفٹ فرام یور اسکلس، کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے کام کر سکیں. یا جس زمانے میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوں اور ان کو ریز کر رہی ہوں تو پارٹ ٹائم کام کر لیں، اور معاشرہ بھی اس چیز کو ویلکم کرے. تو مجھے یہ بڑی امید ہے کہ عورتوں کی ایمپاورمنٹ ایک وہ دوسرا بہت بڑا راستہ ہے جہاں یوتھ ایمپاورمنٹ، یوتھ کو سکلز دینا، علم کے سکلز دینا. جن کو علم اتنا نہیں ملا ان کو پارشل سکلز دینا، جن کو بالکل علم نہیں ملا ان کو پوری سکلز دینا. یہ حکومت کا کام ہے. اور ایک مرتبہ ہم تعلیم میں کیچ اپ کر گئے کہ ہر بچہ اسکول میں جائے تو سکلز ڈیولپمنٹ کا لیول بڑھ جائے گا. تو میں یہ اس تڑپ کے ساتھ کہ بڑی تیزی میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، چیف منسٹر صاحب آپ سے بھی درخواست کر رہا ہوں، اساتذہ آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، پلانر سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ایکسیلیٹر پر پیر رکھ کر اس ملک کو بڑی تیزی سے، دیکھو سب سے زیادہ تیز ٹرین کے اندر سوار ہونا چاہیے. ہم نے وہ کام نہیں کرنے، ماضی کے مسائل کا حل ماضی میں نہیں تلاش کرنا. کبھی کبھی ہم ماضی کے مسائل کا حل صرف ماضی کے تجربوں سے دیکھتے ہیں. ماضی کے مسائل کا حل نئے ٹولز کے ذریعے، نئے اوزاروں کے ذریعے اور نئے علم کے ذریعے ماضی کے مسائل کا حل ملتا ہے. اور سب سے جو تیز ٹرین ہو، کیونکہ بہت سارا ڈیولپمنٹ تو ہو چکا ہے نا، تو سب سے جو تیز ٹرین ہو، آئی ٹی کی ٹرین ہو یا جو بھی ہو، اس میں پاکستان کو، اور بالخصوص کیونکہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، ہمیشہ آتا ہوں، مجھے اتنا خوشی ہوتی ہے. صبح جب وہ یہاں بھی جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہر ذہن کے اندر اور ہر دماغ کے اندر ایک محبت کی کیفیت، ایک اللہ کی تعریف کی کیفیت ڈالی ہے کہ خوبصورت بچے نظر آئیں، جو پھول دے رہے ہوں وہ تو محبت نکلتی ہے، پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ کی تعریف نکلتی ہے. آپ عادی بھی ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ کی کیفیت ہر جگہ ہوتی ہے. تو جب بھی گلگت بلتستان آتا ہوں تو مجھے ہمیشہ بہتری بھی نظر آتی ہے. آپ کو مبارک ہو. اور یہ بھی بڑی خواہش ہے میرے اندر کہ یہ بہتری کی رفتار جو ہے وہ پاکستان بڑی تیزی سے یہ فاصلے طے کرتا ہوا ترقی یافتہ ممالک کے
راستوں میں اور پہچان کے اندر آ جائے. اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، مطلبی بھی ہوں، ندیدہ بھی ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں پاکستان کو اس مقام پر دیکھوں. تو بہت شکریہ خواتین و حضرات، آپ سب کو مبارک ہو جن کو آج اسناد ملی ہیں. السلام علیکم.